हुक्म इमदाद सुमरो, मुल्क थप्पड़ो थप्पड़ी हुआ है, हर तरफ थप्पड़ की गूंज है, चपेट की गूंज। एक गूंज ऐवान सदर में ज़ोरदार जन्नाटेदार चपेट की, एक थप्पड़ जो है वो पंजाब में रसीद किया गया है और मामला अगले हफ्ते तक भी चला गया हुआ है। और कल का दिन भी बड़ा अहम होगा, पाकिस्तान की सियासत में गैर आइनी इक़दामात और ऐवान सदर, क्योंकि सदर साहब अब रुखसत हो रहे हैं, सदर साहब के फारिग होने का वक्त हो गया हुआ है। लिहाजा अब सदर साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि किसी घाट के तो रहें, ना इधर के रहे ना उधर के, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि सनम को ले लें, खुदा ही मिलाना मिसाल सनम। तो इमरान खान साहब को मनाने के लिए वो अपने ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज खड़ा कर चुके हुए सदर आरिफ अलवी साहब। ख़बर यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दी समरी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की। इजलास बुला लिया स्पीकर ने 29 को कानून और आइन के मुताबिक, क्योंकि 21 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का इजलास होना होता है। सदर जो काम नहीं करेंगे वो हो जाएगा। हमने कई बार कहा है कि सदर जो रखना डाल सकते हैं, रोक नहीं सकते, यानी किसी काम को ख़त्म ये नहीं कर सकते सदर साहब कि ये काम नहीं होगा। बड़ा सुल्तान रही बर्तना ए शादी नहीं हो सकती, आपने देखा होगा ना, तो अक्सर पंजाबी फिल्मों में। तो उस तरह की सूरत हाल सदर क्रिएट नहीं कर सकते। सदर साहब बेशक दंदान साज हैं, लेकिन आइन ने सदर के सारे दांत निकाले हुए हैं। सदर जो था ना, ऐवान सदर, वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए सांप हुआ करता था, जमहूरियत को डसता रहता था। तो पाकिस्तान के आइन बनाने वालों ने आइन में सदर के पास कोई अख्तियार नहीं रखे थे। ज़ियाउल हक ने अख्तियारात सदर को दे दिए, वज़ीर आज़म के और पार्लियामेंट के। फिर 18वीं तरमीम में सियासी क़ुव्वतों ने सदर के अख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को दे दिया। आसिफ ज़रदारी ने खुद दिए बतौर प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा ले लें अख्तियारात। भाई ये नोकीले दांत, जहरीले दांत जो जमहूरियत को डसते रहें, वो मुझे नहीं चाहिए, ले लें वापस। तो पार्लियामेंट ने वो जहर निकाल दिया था, वो दांत निकाल दिए थे ऐवान सदर के और सदर आरिफ अलवी के, सदर के। और आरिफ अलवी साहब बग़ैर उन दांतों के जमहूरियत को डसने की कोशिश करते रहे और नुकसान अपना करा बैठे। अब उन्होंने ये जो आइनी तकाजा था, आइन पाबंद बनाता है सदर मुमलिकत को कि वो असम्बली जो नौ मुंतखब असम्बली है उसका इजलास तलब करें। और अगर, क्योंकि पता था आइन बनाने वालों को कि कोई भी हर सदर आसिफ ज़रदारी तो नहीं ना होगा कि वो जमहूरियत को परवान चढ़ाए, जमहूरियत के लिए अख्तियारात सरेंडर कर ले। अख्तियारात आसिफ ज़रदारी साहब के ज़ाती नहीं थे, लेकिन यहाँ तो चपड़ासी अख्तियार नहीं छोड़ता, तो उन्होंने तो ऐवान सदर को बिल्कुल बेअख्तियार कर दिया और वहाँ पर बैठे बेअख्तियार सदर बन के बैठे रहे। लेकिन जब अख्तियार नहीं भी थे तो पॉलिटिकली वो ताकतवर थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सियासी और अखलाकी तौर पर बहुत मजबूत किया था। आरिफ अलवी ना सियासी तौर पर मजबूत, ना अखलाकी तौर पर मजबूत, ना आइनी तौर पर मजबूत। तो वो जो सियासतदानों को पता था कि कोई भी सदर आ सकता है, ऐसा गुलाम इसाक खान जैसा, फारूक लगारी जैसा, तो वो आकर दोबारा ऐवान सदर को एक जहरीले सांप में बदलेगा जो जमहूरियत को डसेगा। तो उन्होंने फिर साथ ये भी रख दिया कि अगर सदर मुमलिकत नहीं इजलास बुलाते तो 21 दिनों के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा। तो उसी कानूनी तकाजा के मुताबिक, उसी कानूनी अख्तियार के मुताबिक कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कौमी असम्बली का इजलास 29 तारीख को तलब कर लिया है। सदर साहब को एतराज़ क्या था जी? सदर साहब को एतराज़ ये था कि जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की, उन मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आने तक हाउस जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, हाउस आधा अधूरा होगा, लिहाजा वो इजलास नहीं हो सकता। अब वो मखसूस नशस्तें किसकी? PTI के तमाम अरकान तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लिया। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो अपना प्रायोरिटी लिस्टें जमा नहीं है। इलेक्शन कमीशन 2 इजलास कर चुका हुआ है, एक आज था, एक उससे पहले। और आज के इजलास में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि मामला टेढ़ा है, बंद कमरे में बैठकर अगर हम इस पर कोई फैसला करेंगे तो तहरीक इंसाफ वाले चीखेंगे, चिल्लाएंगे। लिहाजा 5 रुकनी बेंच जो इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 सूबाई अरकान समाअत करेंगे और समाअत खुली समाअत होगी, ओपन समाअत होगी कल से।
اب اس میں اگر الیکشن کمیشن کو کہیں کوئی نظیر بتا دی جاتی ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے پرائیورٹی لسٹ جمع ہی نہیں کرائی تھی مخصوص نشستوں کی، خواتین کی اور اقلیتوں کی، لیکن بعد میں عدالتوں نے یا الیکشن کمیشن نے ان کو ان کی تناسب سے، جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے، ریشو سے ان کو سیٹیں دے دی، تو وہ نظیر موجود ہوگی تو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل جائے گی، ورنہ نہیں ملیں گی۔ تو پھر ظاہر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، عدالت میں جائے گا، اور ظاہر عدالتوں میں اس طرح کے معاملات تو بہت لمبے بھی چلتے رہے ہیں۔ یہ والی سپریم کورٹ جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، یہ سپریم کورٹ اس طرح کے آئینی معاملات دنوں میں نپٹا دیتی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو آئین کہتا ہے کہ کس دن کے اندر اندر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ارکان حلف لیں گے اور معاملہ حکومت سازی کی طرف بڑھے گا، کیونکہ صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب 88 میں جیت کر آئی تھی تو انہوں نے ان کو دعوت ہی نہیں دی، تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ آپ میجورٹی پارٹی ہیں۔ یعنی عجیب و غریب قسم کے ڈرامے ہوتے رہے، تو عارف علوی وہ ڈرامے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آئین نے دوسرے ہاتھ سے عارف علوی صاحب کو تھپڑ رسید کر دیا، زناٹے دار آئین کا تھپڑ ہے، اور کسی نے نہیں مارا۔ آئین نے کہا کہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، دانت نکال دیے گئے، اب ایوان صدر کوئی سازش نہیں کر سکتا، جمہوریت کو نہیں ڈس سکتا، تو آئین نے کہا اجلاس تو ہوگا۔ رہی بات مخصوص نشستوں کی، الیکشن کمیشن اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو دوسرا تھپڑ ہے پنجاب میں، وہ کمال کی سیاست ہے نا۔ یہ سیاست کسی زمانے میں ایم کیو ایم کیا کرتی تھی، الطاف حسین کی ایم کیو ایم، یعنی خود کر کے اور پھر خود ہی رونا۔ آج آپ نے دیکھا سب نے لائیو چل رہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل والے یعنی پی ٹی آئی والے، انہوں نے پہلے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر پنجاب اسمبلی میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، واک آؤٹ کر دیا، چلے گئے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کی کارروائی سے۔ کمیٹی بنی ہاؤس کی، اور کمیٹی نے ان کو جا کر ان سے مذاکرات کی اور منا کر لے آئی کمیٹی، واپس ہو گیا۔ پھر وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ جب بائیکاٹ کر کے چلے گئے تو ایک قانون اور آئین کے مطابق ایک وقت ہوتا ہے جب اعلان کر دیا جائے کہ جناب اب الیکشن شروع ہو رہا ہے، ووٹنگ شروع ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ کی یا قائد ایوان کی، تو اس کے بعد دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ جو اندر ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، جو باہر ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ تو وہ وقت دیا گیا، گھنٹیاں بجائی گئیں، گھنٹیاں بند ہوئیں تو اس کے بعد دروازے بند۔ پھر جو ایوان کے اندر تھے ان کو کہا گیا کہ آپ باہر جائیں، گنتی کرواتے جائیں۔ وہ باہر گئے، پھر ان کو واپس بلایا گیا، تو اس کے بعد گنتی کر کے بتایا گیا کہ مریم نواز صاحبہ 220 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی۔ اب یہ میرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا پریس ریلیز ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ارکان کو ایوان میں آنے نہیں دیا گیا، ہمارے ارکان کو پولیس کے ذریعے روکا گیا۔ کوئی ایسا رکن ایک جو پنجاب اسمبلی پہنچا ہو اور اس کو پولیس نے روکا ہو، ایسا کوئی؟ دو ارکان تھے، ایک میاں اسلم اقبال اور ایک احمد بھٹی، دونوں روپوش ہیں، دونوں مفرور ہیں، آئے نہیں، اور ان کی گرفتاری کے لیے ممکن ہے وہاں پولیس کھڑی ہو، لیکن کیونکہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن تھا، پی ٹی آئی پہلے 9 مئی کر چکی ہوئی ہے، امن و امان کی صورتحال، تو پولیس بہت زیادہ تھی کھڑی ہوئی پنجاب اسمبلی میں۔ لیکن یہ جو کہنا کہ جی ہمیں روکا گیا، یہ وہ مکہ ہے جو لڑائی کے بعد یاد آتا ہے، اور لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ کہتے ہیں سیانے کہ اپنے منہ پہ ہی مار دینا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی والے اندر ہوتے، احتجاج کرتے، مریم نواز نے تقریر میں کہا کہ جی یہ ہوتے، نعرے شارے لگاتے، مجھے اچھا لگتا، احتجاج کرتے، ایوان کی کارروائی میں اپنا احتجاج رجسٹر کرواتے، اپنا نمبر شو کرتے کہ ان کے پاس کتنا نمبر ہے۔ انہوں نے تو ٹوٹل ایوان جو ہے نا وہ ان کو انہوں نے واک اوور دے دیا کہ جائیں جی مریم نواز صاحبہ الیکٹ ہو جائیں، اب مقابلہ ہی نہیں کرتے، دوڑ گئے۔ اب سوال یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جعلی مینڈیٹ، اور مریم نواز کو تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتی تھی مریم نواز صاحبہ، تو جعلی مینڈیٹ پر مریم نواز کو کیسے وزیر اعلیٰ بنایا لیا گیا؟ بہرحال جو بھی ہے، اب الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن نکالے ہیں جن ایم پی ایز کے، ان ایم پی ایز نے منتخب کیا ان کو۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم سے 80 سیٹیں چھینی گئی ہیں، تو اب تک تو 35 کے قریب کوئی پی ٹی آئی کے
الیکشن عذرداریاں جن کو کہتے ہیں وہ یا اعتراضات وہ دائر ہوئے ہیں، تو وہ بھی تو سامنے آنی چاہیے نا کون سی ایسی سیٹیں کہاں کہاں سے. لیکن بہرحال الیکشن متنازع ہیں، الیکشن متنازع رہیں گے، الیکشن جو صاف شفاف انتخابات کی زمرے میں نہیں آتے اس سے کوئی شک نہیں ہے. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو شہید 1997 میں 16 سیٹوں پر محدود ہو گئی تھی پیپلز پارٹی. اس کے باوجود وزیر اعظم کا انہوں نے کینڈیڈیٹ بھی نامزد کیا تھا، اور الیکشن بھی انہوں نے اپنا اپوزیشن میں بھی بیٹھی تھی، وہ سڑکوں پر بھی تحریک چلا رہی تھی اور قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی. تو بھائی آپ یہ جو آپ کو بعد میں یاد آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، تو قوم نے دیکھا ہے پورا کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ یہ سارے جو ہے نا طریقہ کار یا طریقہ واردات اختیار کر کے آپ ایون اپنے ووٹر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر ایوان میں بھیجا ہے. اچھا، اب جو دوسری چیز جو میرے پاس سوال ہے میرے ذہن میں کہ اب اگر یہ اس کو 40 مینڈیٹ سے بنی حکومت تسلیم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو کیا اب جو پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی سلاٹ نہیں لیں گے، یہ ایوان میں بالکل نہیں آئیں گے، اسی طرح باہر رہیں گے، کیا کریں گے؟ سب سے بڑا سوال ہے. تو جو ایوان صدر والے عارف علوی صاحب، وہ ان کو اب خیال آ رہا ہے کہ جی میں عمران خان کا ساتھ نہیں نبھایا میں نے، یا عمران خان صاحب نے جو کہا وہ میں نے نہیں کیا، اب کیونکہ جا رہا ہوں گھر، 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ رہ گیا ہے، 1 ہفتہ بلکہ 1.5 ہفتہ بھی کہاں، تو ہفتہ سوا رہ گیا، اس طرح کہہ لیتے ہیں. تو اس کے بعد میں عمران خان کو دکھاؤں کہ دیکھو میں نے اجلاس میں نے نہیں بلایا، تاکہ پارٹی میں واپس جاؤں اور عمران خان صاحب کی نظروں میں سرخرو ہو سکوں. نہیں ہوں گے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور ویسے بھی جو آئین کے ساتھ نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی نبھا نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب دیکھ لیں، سب چھوڑ گئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ ضرور دیا، اور وہ بھی کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان مخالف پولیٹیکل جو طاقت تھی ان کے کچھ غلط فیصلوں اور غلط پالیسیوں اور مس ہینڈلنگ کی وجہ سے. تو بہرحال اچھا، اب جو ایک اور معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. عمران خان صاحب کی اپیلیں تھیں. عمران خان صاحب، بشریٰ بی بی، شاہ محمود قریشی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، توشہ خانہ، سائفر، اور دوسرا وہ کیا تھا، ایک اور مقدمہ تھا نا، شرعی غیر شرعی نکاح، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، اور سماعت پر نوٹسز کر دیے جاتے ہیں نیب کو، اور پھر 1 ہفتے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جواب طلب کریں. تو پی ٹی آئی کے لوگ یعنی 1 ہفتے کے لیے جواب طلب کیے، 1 ہفتے تک جواب نوٹسز بھیجے گئے جواب دائر کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کے جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے، یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ آج عمران خان رہا ہو جائیں گے، وہ سمجھے کہ کپتان مزید 1 ہفتے کے لیے بقول شیر افضل مروت بڑھ گئے. علوی صاحب فارغ ہو رہے ہیں، کپتان کی رہائی کیا مقدمہ مزید 1 ہفتہ آگے چلا گیا ہوا ہے. مخصوص نشستوں کا معاملہ فیصلہ نہیں ہوا کیا ہونا ہے. پنجاب سے بالکل فارغ ہو گئی پی ٹی آئی، ایوان میں تو نہیں گئی، اب کل جاتے ہیں نہیں جاتے. لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ معاملہ عمران خان سے ملاقات کا. عمران خان صاحب کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے جب وہ ملاقات کرنے جاتے ہیں تو جیل میں 2 جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے تو ہدایت لینی ہوتی ہیں، نوٹس لینے ہوتے ہیں، ہمیں نہ کاغذ پینسل دیا جاتا ہے، نہ ہمیں کھل کر بات کرنے دی جاتی ہے. تو وہ جو جاسوس کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے تو ہم بات نہیں کر سکتے. تو عدالت نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ جب عمران خان صاحب سے ان کے وکیل ملاقات کرنے آئے تو اس ملاقات میں کوئی جاسوس خلائی مخلوق ان کے بغیر عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ان کے وکلاء سے کروائی جائے، اور ان کو کاغذ پینسل کی سہولت بھی دی جائے، اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. ایک ریلیف چھوٹا سا ملا ہے. تو بہرحال اب اس کا اس پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا. عدالتی احکامات پر اس معاملے میں بہت احکامات دیے گئے، لیکن بہت سے احکامات جو عدالتوں کے ان پر عمل نہیں ہوا. اب یہ احکامات مانے جاتے ہیں عدالت کے یا نہیں مانے جاتے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. لیکن بہرحال
جو پروگرام ہے نا وہ عمران خان صاحب کا، وہ اب ڈاواڈولی ہے، وہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بار بار شیر افضل مروت کے الفاظ استعمال کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔